हेलो अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वेलकम, खुशामदीद। जी आया नू बखैर रागले भली करी आया वर्षत के। पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर इस वक्त जहाँ भी मुझे सुना जा रहा है, आप सबको मेरा मोहब्बत भरा सलाम। मैं हूँ रमशा खान और मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक बहुत बड़ा सरप्राइज़। वो सरप्राइज़ क्या है जनाब? वो सरप्राइज़ है सीमा शाहिद का नावल दिले बेखबर। आज से हम आगाज़ करने जा रहे हैं नावल दिले बेखबर का। लेकिन उससे पहले सब जल्दी से कमेंट सेक्शन में मुझे सालगिरह विश करें और जल्दी से बोलो हैप्पी बर्थडे रमशा खान, क्योंकि आज जो है मेरी सालगिरह है। तो मैंने सोचा कि आपको अपनी सालगिरह पर कोई अच्छा सा तोहफा देते हैं। तो फिर सीमा आप ही और जो है मैंने डिसाइड किया कि हम दिले बेखबर नावल को 12 फरवरी से स्टार्ट करेंगे और इसको आप हमारी तरफ से गिफ्ट समझिएगा। चलिए जनाब, तो नावल का बाकायदा आगाज़ करते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ ज़रूरी बातें। दिले बेखबर नावल आपको मंडे टू फ्राइडे पढ़ने को मिल सकेगा, लेकिन आपके अच्छे रिस्पांस पर। अगर आप लोग अच्छा रिस्पांस देते हैं तो आपको एपिसोड डेली मिला करेंगे, लेकिन अगर आप लोग अच्छा रिस्पांस नहीं देंगे तो फिर आपको एपिसोड लेट मिला करेंगे। अब आप लोगों ने अच्छा सा रिस्पांस देना है और जो है इस नावल में आप लोगों का साथ हमारे लिए बहुत ज़रूरी होगा, तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। और जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि इस नावल के साथ हम लेकर आए हैं बहुत सारे इनामात भी। वो इनामात क्या हैं वो हम किस पढ़ने के बाद आपसे एंड में जो है वो डिस्कस करेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में अगर मैंने सब कुछ बता दिया तो फिर आप लोगों ने एंड में तो जो जाकर मेरी आवाज़ सुननी नहीं है, तो आप लोगों को एंड का इंतज़ार करना पड़ेगा। तो अब नावल का आगाज़ करते हैं, मगर उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगी कि जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के बटन को लाजमी दबाया करें, ताकि हमारे चैनल पर अपलोड होने वाला हर नावल आपको सबसे पहले पढ़ने को मिल सके। चलिए जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिले बेखबर, रिटन बाय सीमा शाहिद, एपिसोड 1। दिन बरोज़ हफ्ता, वक्त दोपहर 12 बजे। वो एक पुरानी बिल्डिंग में ऊपर मौजूद था जब पीछे से एक करख्त आवाज़ उभरी। हे यू! वो चौंक कर मुड़ा। यस? उसने परेशानी से अपने सामने खड़े 3 बावर्दी पुलिस ऑफिसर्स को देखा, जो अचानक से उसके सामने आकर गन्स ताने खड़े हो गए थे। तुम्हारा नाम कासिम है? एक सफ़ेद फार्म ऑफिसर ने संजीदगी से पूछा। यस, वो 20 साल का जवानी की सरहदों को छूता लंबे कद का लड़का इस बात में सर हिलाते हुए बोला। सजल को जानते हो? ऑफिसर का अगला सवाल सुनकर वो बौखला गया। आप क्यों पूछ रहे हैं? उसने खुद को संभालते हुए उल्टा सवाल किया। सजल अंसारी को जानते हो कि नहीं? ऑफिसर ने सख्ती से सवाल दोहराया। जानता हूँ, वो संभल कर बोला। कौन है वो? ऑफिसर ने सख्ती से पूछा। मेरी दोस्त है, वो हैरानगी से बोला। गर्लफ्रेंड? ऑफिसर ने सवालिया नज़रों से उसे देखा। नहीं, उसने नफ़ी में सर हिलाया। फिर? ऑफिसर ने उसे घूरा। बस हम दोस्त हैं, वो उलझे उलझे अंदाज में बोला कि उसे अब ये सब समझ नहीं आ रहा था। तुम्हारी उम्र कितनी है? अब के ऑफिसर ने अलग ही सवाल किया। क्यों? अब उसे गुस्सा चढ़ने लगा था। जितना पूछा जाए उतना जवाब दो। तुम्हारी उम्र कितनी है? ऑफिसर घुराया। 20 साल, वो ऑफिसर को घूरते हुए बोला। और तुम्हारी गर्लफ्रेंड की उम्र कितनी है? वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, वो एक एक लफ्ज़ चबा कर बोला। उसकी उम्र कितनी है? जवाब दो। अब के ऑफिसर चिल्लाया। 19 या शायद 20 साल। अब के वो चौकन्ना हुआ कि मामला कुछ और लगने लगा था। आर यू श्योर?
ऑफिसर ने चैलेंज करती निगाहों से उसे देखा। उसने मुझे इतनी ही उम्र बताई थी। वो 20 साल का लड़का उलझ गया था। क्या तुम उससे पहले कभी मिले हो? ऑफिसर ने सख्ती से पूछा। नहीं, वो फौरी बोला। इसकी तलाशी लो, ऑफिसर ने साथी ऑफिसर्स को इशारा किया। मगर मैंने किया क्या है? आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। वो तलाशी के लिए आगे बढ़े। ऑफिसर का हाथ झटकते हुए गुर्राया। आवाज नीची। ऑफिसर ने तुर्शी से उसे टोका और फिर उसकी तलाशी शुरू हुई। जेब से लेटेस्ट मॉडल का आईफोन और वॉलेट निकाल लिए गए। सैयद कासिम लगारी। ऑफिसर ने उसके वॉलेट में मौजूद आईडी कार्ड पर लिखा उसका नाम पढ़ा। यू आर अंडर अरेस्ट। वो उसे दबोच कर जबरदस्ती हथकड़ियां लगा चुके थे। तुम लोग ऐसे मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकते। मेरा जुर्म क्या है? वो पूरी तरह ऑफिसर की गिरफ्त में किस्मसाते हुए बोला। तुम पेडोफाइल हो। पेडोफाइल क्या होता है ये तो जानते ही होगे। आखिर लॉ पढ़ रहे हो। ऑफिसर ने तंजिया अंदाज में उसे घूरते हुए कहा। क्या बकवास है? वो गुर्राया। बकवास नहीं, हकीकत है, ऑफिसर ने सख्ती से जवाब दिया। कोई सबूत? वो अभी भी हार मानने को तैयार नहीं था। सबूत है। सजल अंसारी, एक 13 साल की बच्ची जिसके साथ तुमने टेक्सटिंग पर बेहुदा बातें की, उसे प्यार के झांसे में फंसाकर आज उसे यहाँ बुलाया था ताकि उसे अपने फ्लैट में ले जाकर उस बच्ची का रेप कर सकूं, उसके साथ सेक्स। बकवास। ये सब झूठ है, सब झूठ है। वो ऑफिसर की बात काटता हुआ चिल्लाया। अच्छा, ये झूठ है। ओके, वेट अ मिनट। ऑफिसर ने अपने साथी ऑफिसर को देखा। लॉरेंस, सजल अंसारी का फ़ोन दो। उसके साथी ऑफिसर ने फ़ोन जेब से निकाल कर दिया। ये देखो, ये शर्टलेस तस्वीरें तुम्हारी ही है ना, जो तुमने सजल को भेजी थी। वो व्हाट्सएप खोलकर उसे उसकी ही तस्वीर दिखा रहा था जो उसने जिम करते हुए और मुख्तलिफ काम करते हुए ली थी। एक कम उम्र 13 साल की बच्ची को तुम अपनी नीम अराया तस्वीरें क्यों भेजते रहे और आज उसे यहाँ क्यों बुलवाया? ऑफिसर ने सख्ती से पूछा। ये सब गलत है। कासिम की आंखों में सुर्खी उतर आई थी। तस्लीम करो कि तुम कम उम्र बच्चियों को पसंद करते हो और आज तुमने उस बच्ची को अकेले में मिलने पर उकसाकर उसे इसीलिए बुलाया था कि तुम उसका रेप करने का इरादा रखते थे। ऑफिसर ने उससे उगलवाने की कोशिश की। ये सब झूठ है। आप लोगों को मेरी बात भी सुननी चाहिए। वो बुरी तरह से भड़क रहा था, फड़फड़ा रहा था। अब सब कहना सुनना थाने में होगा। ऑफिसर पलटा। इसे लेकर चलो, उसने साथी ऑफिसर को हुक्म दिया। चारों ऑफिसर के नरगे में दोनों हाथ पीछे मोड़कर हथकड़ियां लगाए उसे नीचे लाया गया, जहां अखबारात के सहाफ़ी और कुछ टीवी एंकर्स मौजूद थे। उसने नाकदाना नज़रों से बिना किसी तासुर के चारों इतराफ का जायज़ा लिया। हैरत की बात थी कि आधा घंटा पहले जब वो इधर आया था तब यहाँ ना पुलिस थी और ना ही सहाफ़ियों का हजूम। नाजरीन, एक 20 साल का लड़का एक बच्ची को वरगलाने और जिनसी तौर पर हरासा करने के जुर्म में गिरफ्तार। चेहरे से मासूम और अंदर से शैतान। महंगे ब्रांडेड कपड़े, हजारों पाउंड्स के जूते पहने ये लड़का किसी रईस घराने से लगता है और इसके करतूत हर कोई खबर बना रहा था और वो लब भींचे चेहरे पर पथरीले तासुरात लिए पुलिस के नरगे में चलता हुआ पुलिस वैन के पास आया। उसे देखकर ऐसा महसूस हो रहा था जैसे
انسانوں کے اس ہجوم میں وہ پتھر کا بنا کوئی مضبوط مغرور لڑکا ہو جس پر آس پاس کیا ہو رہا ہے، لوگ کیا کہہ رہے ہیں، اس سب سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہو۔ سید قاسم لغاری 20 منٹ میں ہی اپنی عمر سے کئی گنا بڑا ہو گیا تھا، جسے وہ انجان لوگ نہیں جان پا رہے تھے۔ ایک آفیسر نے اسے دھکا دے کر گاڑی کے اندر بٹھایا اور کچھ دیر میڈیا سے بات کرنے کے بعد پولیس وین وہاں سے نکل گئی تھی۔ مقام لاہور، دن ہفتہ، وقت رات 11 بجے۔ باروب شخصیت کے حامل آغا جی اپنی اسٹڈی میں رات کے کھانے کے بعد قہوہ پیتے ہوئے ہاتھ میں پکڑی فائل کی ورق گردانی کر رہے تھے جب دروازہ کھول کر اجازت لیتا ہوا ان کا پرسنل سیکرٹری رضا اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر بلا کا تفکر اور سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ آغا جی، اس نے ہاتھ میں پکڑا جدید ماڈل کا فون ان کی سمت بڑھایا جس پر خبریں چل رہی تھیں۔ آغا جی کے چہرے پر پتھروں کی سی سختی ابھرنے لگی تھی، ماتھے پر رگیں ابھر آئی تھیں۔ پہلی نکلنے والی فلائٹ سے ہمارے لندن جانے کا انتظام کرو، وہ فون واپس کرتے ہوئے سرد لہجے میں بولے۔ جی آغا جی، رضا نے ادب سے جواب دیا۔ بخاری کو فون ملاؤ، آغا جی نے دوسرا حکم دیا۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے چیف جسٹس کے پوتے سید قاسم لغاری کو جنسی ہراسگی کے جرم کے الزام میں لندن میں گرفتار کیا گیا تھا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ انگلینڈ، لندن، ایون فیلڈ امراؤ روسا کا علاقہ، جس کے لگژری فلیٹس دنیا کے مہنگے ترین مانے جاتے ہیں، اسی بلڈنگ میں 4 بڑے لگژری فلیٹس کو خرید کر ایک بڑا محل بنایا گیا تھا جس کی قیمت 7 بلین پاؤنڈ سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ ایک بڑا پرتعیش لیونگ روم جسے اینٹیک اسٹائل میں اصلی سونے کے ڈیکوریشن پیسز اور مہنگی ترین پینٹنگ سے سجایا گیا تھا۔ اس کمرے میں کونے پر گول میز کے گرد کرسی ڈالے وہ 2 افراد کے ساتھ بیٹھی ہوئی باتوں میں مصروف تھی۔ میز پر لیپ ٹاپ کھلا پڑا تھا جس میں خبروں میں سید قاسم لغاری کی ہتھ کڑی پہنی ہوئی تصویر کو زوم کر کے روکا ہوا تھا۔ سیاست میں اتار چڑھاؤ تو آتے رہتے ہیں، مگر وہ چیف جسٹس چلا تھا ملک کو سنوارنے۔ عدلیہ کا احترام، مائی فٹ۔ 70 سالہ سابقہ وزیر اعظم پاکستان زمان کریم نے نفرت سے کہا، انکل، اگر یہ بات لیک ہو گئی کہ اس سب کے پیچھے ہمارا ہاتھ ہے تو وہ چیف جسٹس ہمیں چھوڑے گا نہیں۔ اس لڑکی کی روشن چمکدار آنکھوں میں ایک ڈر تھا۔ سفید کھلے گلے کی شرٹ، شانوں پر پھیلے گھنے شہد رنگ بال، وہ ہوشربا حسن کی ملکہ اس وقت سہمی ہوئی تھی۔ لیک ہونے کا تو کوئی چانس ہی نہیں ہے، ہم نے اس پر بڑا پکا کام کیا ہے۔ اب کوئی بھی جج ہمارے خلاف فیصلہ لینے سے پہلے 100 بار سوچے گا۔ حمزہ نے غرور سے بولتے ہوئے اس ساحرانہ حسن کی ملکہ کو اپنے باپ کے سامنے ہی کھینچ کر بڑی بے شرمی سے اپنے ساتھ لگایا تو وہ اس کا ہاتھ اپنے شانے سے ہٹاتی ہوئی پیچھے ہٹی۔ کیا ہوا مہرماں، میرا چھونا تمہیں برا کیوں لگتا ہے؟ حمزہ اس کے شانوں پر اپنی انگلیاں گاڑتا ہوا گرایا۔ تم؟ مہرماں نے اپنی مٹھیاں سختی سے بند کی۔ کہیں فلرٹ کرتے کرتے تم دشمن کے بیٹے اس للو مکھنچو پر اپنا دل تو نہیں ہار بیٹھی؟ حمزہ نے سوال کیا۔ نہیں، اب مہرماں کا سٹینڈرڈ اتنا بھی گرا ہوا نہیں ہے کہ ایک ٹین ایجر سے دل لگائے۔ وہ بے باکی سے بولی۔ یہ تو ہے، کہاں وہ 20 سال کا مکھنچو اور کہاں مجھ جیسا 32 سال کا ہینڈسم مرد جو تمہاری ہر خواہش کو پورا کر سکتا ہے۔ حمزہ انتہائی مغروریت سے بولا۔ وہ مکھنچو تو ہرگز بھی نہیں تھا، 20 سال میں بھی اس کی باڈی اور اس کی وجاہت ایسی زبردست ہے تو سوچو ذرا، جب وہ بھرپور جوان ہوگا تو کتنا ہینڈسم نکلے گا۔
اس لڑکی نے اسے جان کر چڑھایا۔ ابا، لگتا ہے آپ کی بھتیجی بہک رہی ہے۔ حمزہ زمان کٹیلی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے اپنے باپ سے مخاطب ہوا، جو ابھی تک خبریں چیک کر رہے تھے۔ اس کی بات سن کر مہرماں ہنس پڑی۔ کیا بات ہے فیونسی، تم جیلس کیوں ہو رہے ہو؟ یو بچ! حمزہ نے مٹھیاں بھینچ کر خود کو مزید گالی دینے سے روکا۔ وہ اور جیلس؟ وہ بھی اس لڑکی سے جس سے شادی بھی وہ صرف اپنے سیاسی مقاصد کے لیے کر رہا تھا۔ ابا، یہ آپ کے دشمن کی وجاہت پر بہک رہی ہے۔ حمزہ نے ایک بار پھر زمان کریم کو مخاطب کیا۔ یہ عمر ہی بہکنے کی ہے، اور آج اس نے جو کام کیا ہے اس پر تو اسے جتنا انعام دیا جائے کم ہے۔ زمان کریم نے سنجیدگی سے حمزہ کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کو دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ پولیس اسے زیادہ دیر تک اندر نہیں رکھ سکے گی۔ وہ کمینہ آ کر اسے رہا کروا لے گا، حمزہ نے زیر لب گالی دیتے ہوئے کہا۔ کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کا جو نقصان ہونا تھا وہ ہو چکا۔ اس بڈھے اور اس کے پوتے کا اب کوئی سیاسی کیریئر نہیں رہے گا، اور جو عزت بنائے بیٹھا تھا وہ بھی سب مٹی میں رول چکی ہوگی۔ اب تک ساری عوام ان پر تھو تھو کر رہی ہوگی، اور وہ ذلت کی زندگی گزارنے پر مجبور ہو جائے گا۔ وہ کبھی بھی اپنے پوتے کی بے گناہی ثابت نہیں کر سکے گا۔ زمان لشاری کی آنکھوں میں شیطانی چمک صاف نظر آ رہی تھی۔ اب آگے کیا کرنا ہے؟ حمزہ نے سوال کیا۔ پاکستان میں پارٹی ورکرز کو فعال کراؤ، اور اب یہ بیانیہ پبلک کرو کہ چیف جسٹس افتخار لغاری کے سارے فیصلے نامنظور ہیں۔ وہ اس اہم منصب کے قابل نہیں ہیں۔ یہ بیانیہ اتنا پھیلا دو کہ اس جسٹس کو اپنی نیک نامی بچانے کے لیے استعفیٰ دینا پڑ جائے۔ پھر ہم اپنی مرضی کا چیف جسٹس لگائیں گے اور اپنے کیسز ری اوپن کروائیں گے۔ پھر ہمیں کلین چٹ لینے سے کوئی نہیں روک سکے گا۔ زمان کریم کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ ابھری تھی۔ تیرا پاکستان ہے، یہ میرا پاکستان ہے۔ تیرا پاکستان ہے، یہ میرا پاکستان ہے۔ اس پہ دل قربان ہے، اس پہ جان بھی قربان ہے۔ او اس پہ دل قربان ہے، اس پہ جان بھی قربان ہے۔ اس کی بنیادوں میں ہے تیرا لہو میرا لہو۔ اس کی بنیادوں میں ہے تیرا لہو میرا لہو۔ اس سے تیری آبرو ہے، اس سے میری آبرو۔ اس سے تیرا نام ہے، اس سے میری پہچان ہے۔ تیرا پاکستان ہے، یہ میرا پاکستان ہے۔ تیرا پاکستان ہے، یہ میرا پاکستان ہے۔ میری نغمے کی آواز کچن تک آ رہی تھی۔ دبلی پتلی سی، کھلی کھلی صاف رنگت، ڈارک براؤن بڑی بڑی آنکھیں، اور ان پر پہرا دیتی گھنیری سیاہ پلکوں کی مالکہ رمشا شام کے وقت کچن میں رات کے کھانے کی تیاری کر رہی تھی۔ نازک سا سراپا، عمر بمشکل 18 سال، لمبی سی موٹی چوٹی کمر پر جھول رہی تھی۔ یہ چھوٹا سا 2 کمروں کا فلیٹ تھا جس میں وہ اپنے بڑے بھائی کے ساتھ رہتی تھی۔ اس کی پیدائش سے پہلے ہی ایک حادثے میں اس کے والد کا انتقال ہو گیا تھا، اور پھر جب وہ 10 سال کی ہوئی تو ماں کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا تھا۔ رشتہ داروں نے اس پر منحوس کا ٹھپا لگا کر اپنی جان بخشی کروا لی تھی۔ کوئی یتیم لڑکی کی ذمہ داری قبول کرنا نہیں چاہتا تھا۔ ویسے بھی اس زمانے میں کوئی کسی کا نہیں ہوتا۔ احسن، اس کا بڑا بھائی، جو اس سے 11 سال بڑا تھا، اس نے اس کے گرد اپنی شفقت کا حصار قائم کر دیا تھا۔ وہ فقط 18 سال کی عمر میں اپنے سے 11 سال چھوٹی بہن کا باپ ماں سب بن گیا تھا۔ بھائی، اس نے کچن کی
ٹی وی لاؤنج میں کھلنے والی کھڑکی سے ٹی وی دیکھتے ہوئے احسن کو آواز لگائی، بھائی بات سنیں۔ احسن بھائی۔ کچھ وقفے بعد اس نے تیسری بار آواز لگائی، بھائی یہ جار نہیں کھل رہا۔ وہ ہاتھ میں ادرک لہسن کے پیسٹ کا جار پکڑے روحانسی ہوتی اسے پکار رہی تھی۔ ابھی آیا۔ احسن ٹی وی کی آواز کم کرتا اٹھا اور اس کے پاس آ کر جار اس کے ہاتھ سے لے کر کھولا۔ رمشا گڑیا، مجھے تمہارا یوں چھوٹی چھوٹی باتوں پر رو دینا پسند نہیں۔ لڑکیوں کو مضبوط ہونا چاہیے۔ احسن نے اس کی آنکھ میں آئی نمی کو دیکھتے ہوئے ٹوکا۔ آپ میری آواز نہیں سن رہے تھے تو مجھے لگا کہیں آپ مجھ سے ناراض نہ ہو گئے ہوں۔ وہ بھرائے ہوئے لہجے میں بولی، اگر میں نہیں سن رہا تھا تو تمہیں آ کر مجھے جھنجھوڑنا چاہیے تھا، ڈانٹنا چاہیے تھا کہ بھائی کیا آپ بہرے ہو گئے ہیں؟ احسن نے اسے ٹوکا۔ اللہ اللہ بھائی آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ رمشا نے اپنے دونوں کانوں کو ہاتھ لگا کر توبہ کی۔ رمشا گڑیا، اتنا حساس ہونا اچھی بات نہیں۔ یہ دنیا حساس لوگوں کو کھا جاتی ہے۔ مضبوط بنو، اپنا حق لینا، اپنی بات منوانا سیکھو۔ احسن نے سمجھایا۔ وہ بہت چھوٹے دل کی تھی، کانچ کی گڑیا جیسی، اسی لیے احسن وقتاً فوقتاً اسے سمجھاتا رہتا تھا۔ آپ ہیں نا تو مجھے دنیا کی کیا پرواہ۔ وہ لاڈ سے بولتی ہوئی جار اس کے ہاتھ سے لے کر چولہے کی طرف بڑھی۔ اور کل کو اگر میں نہ رہا تو؟ احسن نے سنجیدگی سے پوچھا تو رمشا کا ننھا سا دل دہل گیا، ہاتھ میں پکڑا جار زمین بوس ہو گیا۔ اس کی بڑی بڑی کانچ سی براؤن آنکھیں پانیوں سے بھرنے لگی تھیں۔ اس سے پہلے کہ وہ ہچکیوں سے زور و شور سے رونا شروع کرتی، احسن نے خود کو ملامت کرتے ہوئے شفقت سے آگے بڑھ کر اسے اپنے سینے سے لگایا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی بہن بہت ڈرپوک، بہت نازک دل کی ہے، پھر بھی وہ اسے مضبوط بنانے کی اپنی ناکام کاوشیں کرتا رہتا تھا۔ بس میں ناراض ہوں آپ سے۔ رمشا نے سوں سوں کرتے ہوئے اپنی ناراضگی کا اظہار کیا۔ کیوں بھائی، میں نے کیا کر دیا؟ احسن نے شگفتگی سے کہتے ہوئے اسے دور کر کے نیچے بکھرے کانچ کے ٹکڑے اٹھانے شروع کر دیے۔ آپ نے میرا دل دکھایا ہے۔ کوئی بھلا ایسی بھی بات کرتا ہے؟ رمشا نے منہ بسورا۔ رمشا، وہ کانچ کے ٹکڑے احتیاط سے سمیٹ کر انہیں ڈسٹ بن میں پھینک کر رمشا کے پاس آیا۔ سدھر جاؤ لڑکی۔ وہ کچھ کہنے ہی لگا تھا کہ رمشا نے بات کاٹی۔ بھائی میں جانتی ہوں آپ کا پروفیشن اور سب کچھ، لیکن آپ بھی جان لیں کہ اگر آپ نے اپنا خیال نہیں رکھا اور اللہ نہ کرے آپ کو کچھ ہوا تو رمشا بھی زندہ نہیں رہ سکے گی۔ اسی لیے اگر آپ کو اپنی بہن سے پیار ہے تو آپ کو اپنا خیال رکھنا ہوگا۔ رمشا کا لہجہ بھرا گیا تھا۔ ایک تو سمجھ نہیں آتا، ایک کرائم رپورٹر کی بہن ہو کر تم اتنی کمزور دل کی کیسے ہو سکتی ہو؟ احسن تعصب سے اسے دیکھتا ہوا بولا، جو اب چولہے پر رکھی ہنڈیا کی طرف متوجہ ہو چکی تھی، اور پھر وہ کچن سے باہر نکل گیا۔ جاری ہے۔ جی تو لسنرز، یقیناً آپ لوگوں کو ایپیسوڈ 1 پسند آئی ہوگی اور اب آپ شدت سے ایپیسوڈ 2 کے منتظر ہوں گے، جو کہ انشاءاللہ آپ کو پڑھنے کو ملے گی منڈے کو۔ چلے ہم لوگ تو آپس میں بات میں کرتے رہیں گے۔ پہلے آپ لوگوں کے ساتھ میں سیما شاہد کا ایک پیغام شیئر کرنا چاہوں گی، جو انہوں نے خاص طور پر اس ناول کے آغاز میں اپنے ریڈرز کے لیے دیا ہے۔ سیما شاہد کہتی ہیں، السلام علیکم میرے پیارے ریڈرز، آج سے میں، آپ اور رمشا خان مل کر ایک نیا سفر شروع کرنے جا رہے ہیں۔ میری پوری کوشش ہوگی کہ کچھ ایسا پیش کروں جو آپ کو میرے ناول تم ہی تم کی طرح برسوں یاد رہے، اور اس بار اس کہانی کا پلاٹ ایسا ہے کہ اس میں آپ کو رومانس بھی ملے گا اور ڈیش بھی، لیکن لمٹ میں۔
ریڈرز، یہ طویل ناول آپ کے لیے ڈیلی پوسٹ ہوگا۔ اب یہ ٹھپا بھی خود سے اتارنا ہے کہ میں جلدی نہیں لکھتی، بس کچھ شرائط ہیں میری۔ پہلی شرط، پیر تا جمعہ یہ ناول آپ کو ڈیلی پڑھنے کو ملے گا۔ قسط چھوٹی ہو یا بڑی روز ملے گی، لیکن 1000 لائک اور 3000 ویوز ہونے لازمی ہیں۔ میرے خیال سے اتنا تو آپ کی رائٹر ڈیزرو کرتی ہی ہے۔ جس دن آپ میری یہ شرط پوری نہیں کریں گے اس دن میں نے چھٹی کر لینی ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ چوتھی اور آخری شرط، اس ناول کے اختتام پر اس ناول میں ہمارا ساتھ دینے والے سب سے ایکٹیو ریڈر اور ایڈیٹر کو ہماری طرف سے اسپیشل گفٹ دیا جائے گا۔ شکریہ۔ آپ کی اپنی رائٹر سیما شاہد، ناول انچارج رمشا خان۔ یہ ناول رمشا خان کے نام۔ جی تو لسنرز، آپ لوگوں نے اپنی پیاری سی رائٹر سیما شاہد کا جو ہے میسج سنا، اور امید کرتی ہوں کہ اب آپ اپنی رائٹر کا مان رکھیں گے اور اس ناول پہ اپنا بھرپور رسپانس دیں گے، ویڈیو کو لائک کریں گے اور ہر ایپیسوڈ پر کامنٹ کریں گے۔ اور اس کے علاوہ میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا کہ ناول کے اینڈ پر میں آپ لوگوں کو اس ناول کے ساتھ جو کمپٹیشن ہم نے رکھے ہیں اس کے بارے میں بتاؤں گی۔ تو جناب، ہم نے 2 طرح کے کمپٹیشن جو ہے اس ناول کے لیے رکھے ہیں۔ پہلا کمپٹیشن ہے کمیٹیٹر آف دا منتھ۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیسا جو ہے کمپٹیشن ہے؟ بھائی بہت سمپل سا کام ہے، آپ لوگوں نے ایپیسوڈ پڑھنی ہے، ایپیسوڈ پڑھنے کے بعد ایک اچھا سا جو ہے کامنٹ کرنا ہے، اور وہ کامنٹ جو ہے آپ لوگوں کا بہت اچھا سا ہونا چاہیے۔ یہاں پر ہی ویڈیو کے نیچے آپ نے جو ہے کامنٹ باکس میں کامنٹ اپنا جو ہے دینا ہے، ناول کے بارے میں ریویو دینا ہے، جو آپ کو لگتا ہے کہ ناول میں کمی ہے یا پھر جو چیز آپ کو اچھی لگی وہ سب آپ بتائیں۔ جس کا جو کامنٹ سب سے اچھا ہوگا اس کو ہم اگلے دن نیکسٹ ویڈیو میں جو ہے کمیٹیٹر آف دا ڈے کے نام سے اس کا جو ہے کامنٹ ریڈ بھی کریں گے اور ان کا نام بھی لیں گے، ریڈر کا جنہوں نے وہ کامنٹ کیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ پھر جب پورا مہینہ گزر جائے گا اس ناول کو اور ہم دیکھیں گے کہ کس نے سب سے زیادہ کامنٹس کیے اور سب سے اچھے کامنٹس کس کے تھے، تو اس کو ہماری طرف سے دیا جائے گا گفٹ۔ اب وہ گفٹ کیا ہے؟ وہ گفٹ آپ کو بیلنس کارڈ کی صورت میں بھی مل سکتا ہے، لائبریری سبسکرپشن یا پھر ای بک کی صورت میں بھی مل سکتا ہے۔ تو یہ آپ لوگوں پہ ڈیپینڈ کرے گا کہ آپ لوگ ان تینوں چیزوں میں سے کیا لینا چاہیں گے۔ اس کے علاوہ اس سفر میں ہمارا ساتھ دینے والے ایکٹیو ایڈیٹرز کے لیے بھی ہم لوگ لے کر آئے ہیں ایک ایکٹیویٹی۔ آپ لوگوں نے کرنا کیا ہوگا؟ آپ لوگوں نے اس ناول کی پیاری پیاری سی ایڈٹس بنانی ہیں، ویڈیو بنانی آتی ہے تو ویڈیوز بنائیں، سین شیئر کریں اور جو ہے نا بس اپنا اچھا سا رسپانس دیں۔ اور جیسے ہی یہ ناول اپنے اختتام کو پہنچے گا تو آپ لوگوں کو دل بے خبر کا بیسٹ ایڈیٹر جو ہے اناؤنس کیا جائے گا، بیسٹ ایڈیٹر آف دل بے خبر۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کے لیے ہوگا ایک بہت ہی اچھا سا سرپرائز گفٹ۔ وہ سرپرائز گفٹ کیا ہوگا یہ تو آپ لوگوں کو تبھی پتہ چلے گا جب آپ لوگ یہ کمپٹیشن ون کریں گے۔ تو پھر ہے نا مزے کی ایکٹیویٹیز، تو پھر ہو جائیں گے کے ساتھ اس فن لینڈ میں جانے کے لیے، کیونکہ بہت زیادہ مزہ آنے والا ہے دل بے خبر کے سفر میں۔ تو پھر جڑے رہیے گا ہمارے ساتھ، انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی منڈے کو نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا، مجھے اور سیما شاہد کو دیجیے اجازت، آپ سے ملتے ہیں پرسوں۔ تب تک اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، اللہ نگہبان۔